अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम माशरे की एक ख़तरनाक बीमारी का ज़िक्र करेंगे और उसका इलाज बताने की कोशिश करेंगे। वो अखलाकी और रूहानी जो बीमारी है वो इसराफ़ और फ़ुज़ूल ख़र्ची है। इसराफ़ और फ़ुज़ूल ख़र्ची ये ऐसी चीज़ है कि इंसान जहाँ ज़रूरत हो वहाँ माल खर्च ना करे, वहाँ पे अखराजात ना करे, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत ना हो, जहाँ पे गैर ज़रूरी चीज़ हो, फ़ोश और अय्याशी के मकामात हों, तो वहाँ पे अगर इंसान बेदरेग पानी की तरह माल खर्च करता है तो ऐसे आदमी को फ़ुज़ूल ख़र्च कहा जाता है और इसराफ़ पसंद कहा जाता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ के मफ़हूम के मुताबिक आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो फ़ुज़ूल ख़र्च है वो शैतान का भाई होता है। आप अंदाज़ा लगाएं इन अल्फाज पे, ज़बान नबूवत से निकलने वाले इन अल्फाज के मफ़ाहिम पे गौर करें कि शैतान कायनात की अगर कोई गलीज़ तरीन मखलूक है तो वो शैतान है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने रंदा दरगाह कर दिया है, अज़ली तौर पे अल्लाह की लानत का मुस्तहिक ठहरा है, रहमत से महरूम कर दिया गया है। अब क्या कोई सोचे इंसान कि उसका भाई बनना कोई इंसान पसंद करेगा कि मैं उस शख्सियत का भाई बनूं जो दुनिया में आखरत में हर जगह लानत वाला है, जिसके ऊपर रहमत हराम कर दी गई है और जिस पे लोग हर वक्त लान तान करते हैं, बुरे अल्फाज से याद करते हैं, हर अच्छे काम से पहले उससे पनाह मांगते हैं, उसकी पनाह चाहते हैं अल्लाह से कि अल्लाह उसको दूर फरमा दे। क्या ऐसे शख्स से भाई का रिश्ता कायम करना कोई पसंद करेगा? तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान का भाई वो है जो फ़ुज़ूल ख़र्च होता है, यानी फ़ुज़ूल ख़र्च असराफ़ करने वाला जो है वो इंसान शैतान का भाई ठहराया गया है। अब जदीद नफ्सियात के ऊपर हम बात करते हैं कि नफ्सियाती तौर पे लोग क्यों फ़ुज़ूल ख़र्ची करते हैं या क्यों इसराफ़ करते हैं। तो माहिरीन नफ्सियात ये बताते हैं कि वो लोग जिनके अंदर किसी तरह का भी एहसास कमतरी होता है या बैरूनी दुनिया से टीप टाप करके अंदर की बीमारियों को वो छुपाने की अगर कोशिश करते हैं तो उनके बारे में माहिरीन नफ्सियात ने ये बात कही है कि वो लोग अंदर की किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला होते हैं, जिसकी वजह से वो असराफ फजूल खर्ची करके लोगों की अट्रैक्शन हासिल करना चाहते हैं। या यूँ कहा जा सकता है कि जिन लोगों की माशरे में उस तरह से इज़्ज़त नहीं है, माशरे में एक मुकाम नहीं है, मुस्बत अंदाज के साथ वो मुकाम वो इज़्ज़त हासिल नहीं कर सकते, तो फजूल खर्ची असराफ करके या ऐसा गैर अखलाकी काम करके जिससे सस्ती शोहरत हासिल करके लोगों की तवज्जो हासिल करने की वो कोशिश करते हैं। तो फजूल खर्ची माहिरीन नफ्सियात के नज़र में उस तरफ वो आदमी चला जाता है कि जो आदमी अपनी किसी बातन की बीमारी को छुपाने के लिए माल खर्च करके, बेजा माल खर्च करके इज़्ज़त हासिल करने की कोशिश करता है। हम और आप जिस माशरे में रह रहे हैं, इस माशरे की बुराइयों में से सबसे जो बड़ी बीमारी है कि हम खुशी और गम के मामलात में, खुशी और गम की तकरीबात में हम हद से गुज़र जाते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि मैं हद से गुज़र जाने वाले लोगों को पसंद नहीं करता। बहादुर शाह ज़फ़र का वो मशहूर शेर कि ज़फ़र आदमी न जानिएगा उसको चाहे जितना भी हो साहिब ज़हम व फ़का, जिसको ऐश में याद खुदा नहीं, जिसको तैश में खौफ खुदा नहीं। मूमन की ये शान है कि मूमन को ऐश में भी याद खुदा रहती है और तैश में भी उसको याद खुदा रहती है। ऐश में अगर याद खुदा है तो तैश में उसको खौफ खुदा रहता है। लेकिन बदकिस्मती से आज कलमा पढ़ने वाले मुसलमान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के शहरी जो अपने को नाम नाद महज़्ज़ शहरी का लक़ब भी देते हैं, लेकिन उनकी शादी ब्याह की तकरीबात में हवाई फायरिंग इतनी ज़्यादा की जाती है
ڈول باجے رقص اور اسراف فوش قسم کے کام اس انداز سے کیے جاتے ہیں کہ پورے علاقہ کو اور پورے محلے کو ڈسٹرب کر کے وہ لوگ رکھ دیتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ انسانی حقوق کی بہت بڑی وائلیشن ہوتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ہوائی فائرنگ ہوتی ہے یا پٹاخے بجائے جاتے ہیں تو جو انسان پاس ہوتا ہے اس کا پورا نروس سسٹم جام ہو کے رہ جاتا ہے، یعنی چند سیکنڈز کے لیے جب وہ گولا پھٹتا ہے، وہ پٹاخہ پھٹتا ہے یا ہوائی فائر ہوتا ہے تو اس وقت کے لیے انسان کا نروس سسٹم جو ہے وہ جام ہو کے رہ جاتا ہے، انسان کی باڈی پہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، انسان کے دماغ پہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا امیون سسٹم اور کمزور ہو جاتا ہے اور وہ جلد موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو گویا ہم ہوائی فائرنگ کر کے، ہم پٹاخے بجا کے لوگوں کی زندگیوں کو اجیران بنا رہے ہیں۔ ایک طرف یہ انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے اور دوسری طرف میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مفہوم کہ مسلمان دوسرے انسان کو ایذا نہیں دیتا، تکلیف نہیں دیتا، لیکن ہم اپنی شادی بیاہ اور خوشی کی تقریبات میں مہمانوں کو گھر میں بلا کر، جس میں خواتین بھی ہوتی ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ان کو گھر میں بلا کر ہم جب ہوائی فائرنگ کرتے ہیں تو ان کا نروس سسٹم اگر جام ہو جاتا ہے، ان کے دماغ پہ وہ چیز بری لگتی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم انسانی حقوق کی کتنی بڑی وائلیشن کر رہے ہیں اور دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا کے ہم کتنے زیادہ گناہ اپنے ذمے لے رہے ہیں۔ پھر صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی لامقام میں رہتا ہے، اس کی جگہ تو کوئی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں مومن کے دل میں رہتا ہوں، لیکن عرش الہی یا آسمان کی طرف کا ایک استعارہ ہوتا ہے کہ ہر مذہب میں کہا جاتا ہے کہ اوپر والی ذات، یعنی اللہ کا استعارہ جب ہم لیتے ہیں تو ہم آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بلندیوں والی ذات، جو سب سے بلند ذات ہے۔ ہم جب ہوائی فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم آسمان کی طرف مڑ کے فائر کرتے ہیں۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ بھی بے ادبی ہے کہ آپ جس طرف اللہ کا استعارہ اس طرف کر کے آپ ہوائی فائرنگ کر کے آپ وائلیشن کر رہے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی اور اس استعارے کی بے ادبی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر دوسری طرف ناجائز اسلحہ اگر کسی کے پاس ہے اور وہ اس کی فائرنگ کر رہا ہے تو وہ ریاستی مجرم بھی ہوتا ہے، وہ پاکستان کے آئین کو توڑ رہا ہے، پاکستان کے قانون کو توڑ رہا ہے اور ہر قسم کی سزا کا مستحق ٹھہر رہا ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ چھوٹا سا ایک اسراف کا پروگرام جس میں ہوائی فائرنگ ہو تو اس میں کتنے زیادہ مذہبی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور قانونی پہلوؤں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اور انسان بیک وقت مذہب کا مجرم، معاشرے کا مجرم، اخلاقیات کا مجرم اور ریاستی اداروں کا مجرم ٹھہرتا ہے، ریاست کا مجرم بن جاتا ہے۔ کیا یہ خوشی اگر اس انداز کے ساتھ سیلیبریٹ کی جائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کریں، ہم اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے نوافل ادا کریں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود السلام کے نذرانے اور تحفے پیش کریں، تو کیا یہ خوشی ہمارے لیے باعث مسرت اور صد و افتخار اور برکتوں کا باعث نہیں بن سکتی؟ اگر ہم فضولیات، اگر ہم لہب اللہب کے پروگرامات، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین کو توڑ کر خوشی مناتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خوشی دنیا میں تو آپ کو خوش کر دے لیکن اس کا انجام بہت برا ہو، یہ آخرت میں آپ کو دوزخ کی طرف لے جائے۔ آخرت میں لوگ کھڑے ہوں جو آپ سے اپنے حقوق کے طلبگار ہوں کہ تیری وجہ سے میرا نروس سسٹم جام ہو گیا تھا، تیری وجہ سے میرا مرض بڑھ گیا تھا، آج تو مجھے حساب دے گا تو جنت جا سکے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لہب و لہب، یہ فضول خرچی، یہ اسراف پسندی ہمیں جہنم کی طرف لے جائے۔ تو ہمیں اپنی خوشیوں میں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم دوسرے انسانوں کے حقوق کا خیال رکھیں، ہم اسلام کی تعلیمات پہ عمل کریں اور ہم اپنے ملکی قوانین کے مطابق اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں۔ جتنی سادگی کے ساتھ خوشی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ سادگی میں ایمان ہے، سادگی میں برکت ہے۔ جتنی سادہ تقریب ہوگی، جتنی خوشی سادگی کے ساتھ ہوگی، وہ دلوں میں اثر کرے گی، وہ آپ کے چہرے کا نور بڑھا دے گی،
اور آپ کی زندگی میں سکون لے آئے گی اور آخرت میں آپ کو جنت کی طرف لے جائے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ صرف شادی بیاہ میں ہی نہیں بلکہ اگر آپ کی سالگرہ کی تقریبات ہو رہی ہیں، اگر ایون آپ کوئی مذہبی پروگرام کر رہے ہیں تو مذہبی پروگرام میں بھی اگر آپ کا نمود و نمائش حد سے بڑھ جاتا ہے، جس میں دوسرے انسان کو آپ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یا دوسرے انسان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، معاذ اللہ ہمارا معاشرہ اس نہج تک پہنچ چکا ہے کہ ایک آدمی اگر محفل نعت منعقد کرتا ہے تو وہ ایک ساؤنڈ سسٹم لگاتا ہے، تو اسی گلی میں دوسرا آدمی جس کی اس کے ساتھ نہیں بنتی تو وہ محفل نعت میں 2 ساؤنڈ سسٹم لگا کر اس کو بتاتا ہے کہ ہم اس انداز کے ساتھ محفل نعت یا محفل میلاد کر رہے ہیں۔ بھائی جان، محفل نعت اور محفل میلاد کا تعلق آپ کی باطنی کیفیات کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں منظوری کا سبب بنتا ہے۔ کیا معلوم جس نے لاؤڈ سپیکر نہیں لگایا، جس نے لائٹنگ نہیں لگائی، جس نے کوئی اسراف یا کوئی اس طرح کی نمود و نمائش نہیں کی، لیکن سادگی کے ساتھ بیٹھا اپنے دل کو جگا کر قلب کی حضوری کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پڑھ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی محفل نعت سب سے زیادہ اعلیٰ و عرفہ مقام پہ اللہ کی بارگاہ میں منظور و مقبول ہو جائے۔ تو ہمیں سادگی ہر لحاظ سے اپنانی چاہیے، وہ ہماری مذہبی تقریبات ہوں، ہمارے ثقافتی پروگرامات ہوں، ہماری شادی بیاہ کی تقریبات ہوں، تو ہر جگہ ہم سادگی کا اپنائیں اور ضرورت کے مطابق خرچ کریں۔ ضرورت سے ہٹ کے ناجائز کاموں میں اپنا سرمایہ لگانا، قیامت کے دن آدمی اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک کوئی سوال کا جواب نہیں دے گا کہ تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ صرف کمانے کا ہی نہیں پوچھا جائے گا، حلال کمائی اگر حرام کے کاموں میں خرچ کی تو اس کے حوالے سے بھی قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ حلال کما کر حرام کے کاموں میں کیوں خرچ کیا تھا، اپنی جوانی کو کن کاموں میں تو نے خرچ کیا، اور اپنی زندگی کہاں گزاری۔ ان 4 سوالوں کا جواب ہمیں دینا پڑے گا۔ تو حلال کما کر دن رات کی محنت کر کے اگر ہم حرام کاموں میں اڑاتے ہیں، ہم لہب و لہو کے کاموں میں اڑاتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں اپنی مال و دولت خرچ کرتے ہیں، تو پھر تو بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں ہم خرچ کریں۔ اگر ہم اللہ کی فرما برداری میں نہیں خرچ کر سکتے تو کم از کم اللہ کی نافرمانیوں میں تو نہ خرچ کریں۔ اس چیز سے باز آ جائیے، یہ ہمارے ملک کا نقصان ہے، ہمارے معاشرے کا نقصان ہے، اور سب سے بڑھ کر ہماری دنیا اور آخرت کا نقصان ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فضول خرچیاں قیامت کے دن ہمیں شیطان بھائی کے ساتھ دوزخ کی طرف لے کے جائیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم کہ فضول خرچ اور اسراف کرنے والا انسان شیطان کا بھائی ہوتا ہے، اور جس کا جو بھائی ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صدیقین، صالحین اور شہداء کی دوستیاں نصیب فرمائے، اور شیطان کی پیروی، شیطان کی دوستی سے محفوظ فرمائے، اور ہر قسم کے اسراف اور فضول خرچی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔